नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पर्सपेक्टिव नुक्ता नज़र उवैस इकबाल के साथ जियो टीवी पे। नाज़रीन, हर साल की तरह इस साल भी 14 अगस्त को जश्न आज़ादी पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले पाकिस्तानी इंतहाई जोशो खरोश से मनाएंगे। नाज़रीन, कनाडा, अमेरिका, बरतानिया, यहाँ पे रहने वाले पाकिस्तानी अपने अपने अंदाज से 14 अगस्त को मनाते हैं। टोरंटो में ख़ास तौर पे कौंसलेट में परचम कुशाई की स्पेशल तकरीब होती है और शहर में 20 इवेंट्स होते हैं कि जहाँ पे मैं और आप जाके शरीक होते हैं। नाज़रीन, उन इवेंट्स के अंदर ना सिर्फ हम जश्न आज़ादी पाकिस्तान को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, अपने जो कैनेडियंस और अमेरिकन जो हमारे फेलो जो लोग हैं यहाँ पे उनको पाकिस्तान के बारे में पहचान करवा रहे होते हैं। लेकिन नाज़रीन, मज़ा तब आता है कि जब मैं और आप मिल्ली नगमे सुनते हैं, ये वतन हमारा है, जीवे जीवे पाकिस्तान, सोनी धरती। ये जब नगमे हमारे कानों में गूंजते हैं तो नाज़रीन, ये मुझे और आपको अपनी मेमोरी लेंस में लेकर के चले जाते हैं कि जब हम अपने स्कूलों में, अपने कॉलेजेस के अंदर, अपने इलाकों में जश्न आज़ादी पाकिस्तान की तैयारियां किया करते थे, किस तरह हम झंडियां लगाते थे, झंडे लहराते थे और अपने सीने पे पाकिस्तान का झंडा और दीगर मुख्तलिफ बैजेस हम पहनते थे और 14 अगस्त की छुट्टी को हम यकीनी तौर पर जश्न आज़ादी मनाते थे और स्कूलों के अंदर जो फंक्शंस हुआ करते थे, ये जब चीज़ें हमारी आंखों के सामने से गुजरती हैं तो नाज़रीन यकीनन हमारी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं और हम अपने वतन के लिए, वतन से बाहर रह के ये दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क में रहने वालों को सलामत रखे। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जश्न आज़ादी पाकिस्तान के हवाले से। मेरी जानिब से, मेरी टीम की जानिब से आप सबको 14 अगस्त की ढेरों मुबारकबादें। नाज़रीन, जहाँ हम पाकिस्तान के इदारों पे हमेशा तनकीद करते रहते हैं, वहाँ नाज़रीन जहाँ कुछ चीज़ें अप्रिशिएट करने वाली होती हैं वो रह जाती हैं। नाज़रीन, जहाँ इन इदारों पे हमारा एतमाद अक्सर औकात डगमगाता है, वहीं ये इदारे हमारे लिए फ़ख्र का बाइस भी बनते हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सिंध पुलिस के हवाले से। हमारे साथ कनाडा के दौरे पे आए हुए हैं इस वक्त जनाब इंस्पेक्टर चौधरी शब्बीर अहमद साहब। ये कनाडा क्यों आए हैं, किस तरह से सिंध पुलिस को ये दुनिया भर में रिप्रेजेंट करते हैं और किस तरह की कामयाबियाँ इन्होंने हासिल की हैं। मैं समझता हूँ कि बाहर रहने वाले लोगों को भी इस बात को जान के खुशी होगी कि किस तरह से हमारे मुल्क की पहचान दूसरे मुल्कों में जा रही है। जनाब चौधरी शब्बीर साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कब कनाडा तशरीफ लाए? मैं वैसा भी यहाँ पहुँचा हूँ 31 जुलाई को और वापसी आपकी कब है? इंशाल्लाह 10 अगस्त। 10 अगस्त, यानी इस साल 14 अगस्त आप अपने मुल्क में ही, पाकिस्तान में ही सेलिब्रेट करेंगे। तो आपने मुझे बताया शो से पहले 30 साल की आपकी सर्विस हो चुकी है सिंध पुलिस में और आप एज एन इंस्पेक्टर आप काम कर रहे हैं गार्डन के इलाके में। कराची के रहने वाले पहचानते होंगे गार्डन का इलाका। तो कुछ सिंध पुलिस के हवाले से भी बात करेंगे, कराची के हालात के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा, खुशी का मौका है, 14 अगस्त की बात हो रही है, जश्न आज़ादी की बात हो रही है, आप हमें ये बताएं हमारे नाज़रीन को कि आप कनाडा, सिंध पुलिस ने आपको कनाडा क्यों भेजा? कनाडा में एक इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था, वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स, जिसमें पूरी दुनिया के जो पुलिस डिपार्टमेंट्स हैं वो डिफरेंट इवेंट्स थे इसके अंदर जिसमें वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो मैं बेसिकली मेरे चूँकि जो बैकग्राउंड है वो शूटिंग से है, ठीक है, मैं सर्टिफाइड ट्रेनर भी हूँ और पाकिस्तान में जो हमारी पुलिस की टीम है उसको भी हेड करता हूँ। डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट इवेंट्स पे लेके जा चुका हूँ और सिंध पुलिस का मैं एज ए स्पोर्ट्स ऑफिसर भी अपनी जॉब। तो मेरा एक पैशन है बेसिकली शूटिंग का, एक शौक है एक्सट्रीम लेवल का। तो मेरी कोशिश ये है कि जो कुछ भी मैंने सीखा है, बेसिकली मैं यूनाइटेड नेशंस में 5 साल रहा हूँ डिफरेंट कंट्रीज़ में जी। तो वहाँ एज ए ट्रेनर मैंने ये अपनी खदमात सर अंजाम दी है। तो वहाँ से जो कुछ मैंने सीखा है, मेरी कोशिश ये है कि वो मैं पाकिस्तान में अपने जो हमारा सिंध पुलिस का इदारा है उसके साथ शेयर करूँ। ठीक है। तो एक पैशन, एक शौक़ है मेरा, जिस चीज़ को मैं लेकर चल रहा हूँ। जो हमारे वहाँ पुलिस के जवान हैं उनको ट्रेन कर रहे हैं और कोशिश ये होती है कि उनको इंटरनेशनल इवेंट्स में लेकर जाए ताकि लर्निंग भी हो और एक पाकिस्तान का नाम भी हो। पाकिस्तान का नाम भी हो। आपने कहा कनाडा के शहर विनिपेग में ये इवेंट मुनक्किद हुआ, वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स। तो इससे साफ नज़र आ रहा है कि एक तो शूटिंग का आपने बताया, लेकिन इसके साथ साथ और भी बहुत सारे गेम्स इसका हिस्सा है और आपने बताया कि इस पर कोई 8000 के करीब जो है वो मुख्तलिफ पुलिस डिपार्टमेंट से, दुनिया भर से पुलिस ऑफिसर्स आए थे। पाकिस्तान से कितने पुलिस ऑफिसर्स आए? अनफॉर्चुनेटली आई एम द ओनली वन। आप एक पुलिस ऑफिसर पाकिस्तान से, लेकिन एक तो आया है। मकसद सिर्फ मेरा ये था कि जी इस इवेंट के अंदर अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना, अपने डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करना। लेकिन कितना मुश्किल था आपको इस इवेंट पे पार्टिसिपेट करने की अप्रूवल लेना? क्या डिपार्टमेंट ने आपको कहा या आपने डिपार्टमेंट को राज़ी किया? डिपार्टमेंट
کو تو ہمیں ہی ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے، لیکن اس میں کچھ جو ہرڈلس تھیں وہ ویزا میں اتنا تھوڑا سا ہمیں کچھ ڈیلے ہوا، تو ڈپارٹمنٹ سے تو تقریباً ہمیں پازیٹیو رپلائی ہی ملتا ہے اس سلسلے میں. جیسے ہمارا ایک کراچی میں ایک SSU ایک یونٹ ہے کہ جو اس وقت پورے پاکستان میں سب سے ایک بیسٹ یونٹ کہلاتا ہے، اور واحد پاکستان کا یونٹ ہے پولیس ڈپارٹمنٹ سے جو ISO سرٹیفائیڈ ہے. اوکے. اور اس وقت کراچی میں جتنی بھی کی رسپانسبلٹیز ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے، اس میں ایک بہت بڑا رول ہے. اور اس یونٹ کے جو فاؤنڈر ہیں ڈاکٹر مقصود احمد صاحب، وہ بہت زیادہ انٹرسٹ ان کا ہوتا ہے اسپورٹس کے ایونٹس کے اندر، وہ ہمیں بڑا سپورٹ کرتے ہیں اس معاملے میں. اس کے علاوہ جو میرے اپنی جہاں بھی میری کرنٹ پوسٹنگ ہے، جو میرے ڈسٹرکٹ SSP ہیں عارف عزیز صاحب، انہوں نے بڑا سپورٹ کیا. ہماری اس طریقے سے DIG عرفان بلوچ صاحب ہیں، انہوں نے بڑا مجھے اس میں اپریشیٹ کیا. اور ہمارے ایڈیشنل IG ہیں جاوید اڈو صاحب، انہوں نے مطلب ہے کہ میرا جو ایک چھٹی کا پروسیس تھا جس میں تھوڑا ڈیلے ہوتا ہے، ٹائم لگتا ہے، بڑا کوئکلی آسان بنا دیا انہوں نے. اور آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے کینیڈا آ گئے. کینیڈا پہلی مرتبہ آئے؟ جی میں فرسٹ ٹائم کینیڈا. پہلی مرتبہ کینیڈا آئے اور ونیپیگ کے اندر آپ نے پاکستان کی نمائندگی کی. جی کیسا آپ کو فیل ہوا؟ بہت ایک پراؤڈ والی بات ہے، ایک فخر ہوتا ہے کہ جی ہم اپنے ملک کا فلیگ لے کر آئے ہیں. جی. اور وہاں جو لوگ جن سے ہم ملتے ہیں ان کے لیے بھی ایک ہوتا ہے کہ جی پاکستان سے کوئی ریپرزینٹ کر رہا ہے. لیکن انفارچونیٹلی اسپورٹس کے حوالے سے پولیس میں اتنا کام نہیں ہو رہا جتنا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن ظاہر ہے آپ جیسے لوگ جو ہے وہ بیکن بن رہے ہیں، بیکن آف ہوپ بن رہے ہیں کہ آپ کے بعد آنے والے اور لوگ شاید اس ڈپارٹمنٹ میں کھیلوں پہ توجہ دی جائے گی. ہم چونکہ اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں اپنے پڑوسی ملک سے، تو ہمارا پڑوسی ملک انڈیا، تو پاکستان سے ایک پولیس افسر آیا، تو انڈیا سے کتنے لوگ آپ کی معلومات کے مطابق وہاں موجود تھے؟ انڈین جن ایتھلیٹ سے میری ملاقات ہوئی شوٹنگ کے حوالے سے، ان سے بہت اچھی ہماری گپ شپ رہی ایونٹ کے دوران. جی. تو بقور ان کے جی تقریباً 80 to 100 پارٹیسپینٹ سے ڈفرینٹ گیمز کے اندر انڈیا سے. اور پوائنٹس ٹیبل پہ جو ہے انڈیا 3rd نمبر پہ تھا. فرسٹ نمبر پہ USA، دین کینیڈا، اور 3rd نمبر پہ انڈیا تھا میڈلز. اچھا، یعنی ان کے وہاں پہ انڈیا میں فوکس ہے اسپورٹس کے اوپر، پولیس ڈپارٹمنٹ فوکس بھی ہے، ان کو پراپرلی اکوپمنٹ ملتا ہے، فنڈز ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو اسپورٹس کو پروموٹ میٹر کرتی ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ ان کے اتنے لوگ بھی تھے اور وہ پوزیشنز بھی ہولڈ کر رہے ہوں گے، ظاہر میڈلز بھی جیت کے جائیں گے. تو آپ جب یہاں پہ آ رہے تھے تو آپ کی ڈپارٹمنٹ کے اور لوگ جن کو اسپورٹس کا شوق تھا، ان کے جذبات کیا تھے؟ کہ ایک تو ہمیں بڑا شارٹ نوٹس میں اس چیز کا پتہ چلا، اور پھر اس کے بعد پھر فائنینشیل ایک ایشو ہے بہت بڑا ڈپارٹمنٹ میں، اس میں کافی بیریئرز ہیں، تو ہمیں موسٹلی اپنے اون پہ ہی کرنا پڑتا ہے. تو پھر افورڈیبلٹی کی بات بھی آ جاتی ہے کہ جی اگر جا رہے ہیں تو اسے افورڈ کون کرے گا. بالکل ٹھیک ہے. یہ تو سارے ظاہر مسائل ہیں اداروں کے. ہم 3rd ورلڈ کنٹری ہیں، ملک ہمیشہ نازک دور سے گزر ہی رہا ہوتا ہے، لیکن ان تمام نازک ترین معاملات کے باوجود بھی خوشائن بات یہ ہے کہ پاکستان کی سندھ پولیس کی نمائندگی یہاں موجود ہے. بات ہو رہی ہے سندھ پولیس کی، لیکن پاکستان کا بڑا صوبہ پنجاب پولیس بھی ہے، سرحد وغیرہ، اور تو وہاں سے کوئی ریپرزنٹیٹیو نہیں آیا. بیسیکلی جو شوٹنگ کا ایونٹ ہے جس میں ہم آئے ہیں، پوری دنیا میں 2 پلیٹ فارمز ہیں جن پہ شوٹنگ کمپٹیشنز ہوتے ہیں، IDPA اینڈ IPSC. اوکے. اچھا، باقی کنٹریز میں تو اس پہ باقاعدہ ان کے پاس شوٹنگ رینجز ہیں، ٹرینرز ہیں، اکوپمنٹ ہے. انفارچونیٹلی پاکستان میں ہمارے پاس کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے. کراچی میں لکیلی جو میرے 2-3 اور کولیگس ہیں یا میرے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ اس چیز کے اندر بہت اچھی ان کی پرفارمنس ہے، کیونکہ ان کی اپنی انٹرسٹ تھا سیکھنے کا. تو اس سے پہلے بھی ہم نے جو ایونٹس میں پارٹیسپیٹ کیا، اس میں موسٹلی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ کراچی پولیس کی تھی. پاکستان پولیس کے پلیٹ فارم سے ہم ضرور گئے ہیں، بٹ موسٹلی جو پارٹیسپنٹس تھے جو کراچی کے تھے وہ کراچی پولیس کے تھے. بہت شکریہ ناظرین. یہاں پہ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو انسپیکٹر شبیر احمد صاحب کے ساتھ گفتگو جاری رکھیں گے. آج ہمارا شو جشن آزادی پاکستان کے حوالے سے ہے. منڈے کے روز 14 اگست کا جو ہے وہ سما ہوگا. پاکستان میں لوگ 14 اگست سیلیبریٹ کریں گے، اور میں اور آپ امریکہ، کینیڈا، جہاں کہیں کی بھی ہم رہنے والے ہیں، ہم اپنا ملک چھوڑ کے آ گئے لیکن اپنا دل وہیں چھوڑائے. اور ناظرین ہم مل کے سیلیبریٹ کریں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو تھوڑی سی اور تفصیلات جانیں گے جناب انسپیکٹر صاحب سے اس ایونٹ کے حوالے سے، اور کہاں کہاں کس طرح سندھ پولیس یا پولیس کے جو لوگ ہیں وہ پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بھی سوالات ہیں کہ پولیس اپنا رول، خاص طور پہ کراچی کے رہنے والے، چونکہ ان کا تعلق کراچی سے ہے، کراچی کے حوالے سے آپ لازماً آج کے حالات جاننا چاہیں گے. اس پہ بھی بات کریں گے. بریک کے بعد بھی ہمارے ساتھ رہیے گا.
ناظرین ویلکم بیک، بہت شکریہ، اور ایک مرتبہ پھر آپ کو اور تمام دیکھنے سننے والوں کو جشن آزادی پاکستان کی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، ہمیں، ہمارے ملک کو، پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو سلامت رکھے اور تا قیامت اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ ناظرین، ہر سال ہم اپنے ملک کے لیے جو ہے وہ نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں، اور ہم ہمیشہ جو ہے وہ پریشان رہتے ہیں جب بھی اپنے ملک کو کسی مشکل میں دیکھتے ہیں، اپنے ملک کے لوگوں کو مشکل میں دیکھتے ہیں، اور یہی رول اوورسیز پاکستانیوں کا ہے، میرا اور آپ کا، کہ جب ہم اپنے ملک کو مشکل میں پاتے ہیں آگے بڑھ کے اپنا جو ہے وہ کردار ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، آج جشن آزادی پاکستان کے موقع پہ اسپیشل ایپیسوڈ میں ہم بات کر رہے ہیں پاکستان سے آئے ہوئے جناب انسپیکٹر چودھری شبیر احمد صاحب سے ملاقات آپ کی کروا رہے ہیں، جو پاکستان سے واحد پولیس آفیسر ہیں، جو انسٹرکٹر بھی ہیں، شوٹنگ کا ان کا خاص شوق بھی ہے، اور وہ سکھاتے بھی ہیں۔ سندھ پولیس کے اسپورٹس بھی جو ہے وہ ان کو بھی لیڈ کرتے ہیں، اور دنیا بھر میں سندھ پولیس اور پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے رہے ہیں۔ پچھلے دنوں کینیڈا کے شہر ونیپیگ میں ہونے والی اس ایونٹ میں ورلڈ پولیس اینڈ فائر گیمز کے اندر پاکستان کو انہوں نے ریپرزینٹ کیا۔ ان سے آج ہم بات کر رہے ہیں۔ تو چوئی صاحب، آپ بتا رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے کہ ہمیں پاکستان میں ریسورسز کی کمی ہے، لیکن انہی لمیٹڈ ریسورسز کے باوجود آپ کو سندھ پولیس نے باہر بھیجا۔ جب آپ یہاں پہ آئے، ظاہر ایونٹ آنے سے پہلے بات اور تھی، ایونٹ گزر گیا، اب آپ کی جب پاکستان بات ہو رہی ہے آپ کے ہائر اپ سے، تو کیا فیڈ بیک آپ نے ان کو دیا؟ اس حوالے سے تو ڈیفینیٹلی پازیٹیو فیڈ بیک ہی دیں گے کہ جی ایک اچھا امیج کریٹ کیا اس ایونٹ میں میں نے اپنی کنٹری کے لیے اور اپنے ڈپارٹمنٹ کے لیے۔ اور سب سے بڑی بات جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جی ریپرزنٹیشن، کہ جی ایک کنٹری کو ریپرزینٹ کرنا، وہاں اس کا ایک ریپرزینٹ بننا، یہ ایک بہت بڑا ہنر ہے جی۔ اور پھر اپنے ڈپارٹمنٹ کے لیے، اور میں خود سمجھتا ہوں کہ میرے لیے ایک بہت بڑا ہنر ہے کہ میں نے اس ایونٹ میں اپنے ملک کو اور اپنے ڈپارٹمنٹ کو ریپرزینٹ کیا پاکستان سے۔ بالکل، آپ نے درست بات کی۔ اچھا یہ بتائیں کہ اب تھوڑا سا ہم بات کرتے ہیں سندھ کی، اور خاص طور پہ کراچی کی۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائم کی اگر باری آتی ہے اور بات ہوتی ہے، تو شاید ایسا لگا کہ بیچ میں کچھ عرصہ پہلے کہ خاصا کم ہو گیا یا قابو ہو گیا، کنٹرول ہو گیا، لیکن اب جب ہم رشتہ داروں سے بات کرتے ہیں، خود بھی مجھے سال میں 2 مرتبہ جانے کا موقع ملتا ہے، تو وہ فضا پھر موجود ہے، برقرار ہے، یا بڑھتی جا رہی ہے؟ سر، میں چونکہ آپریشنل جاب میں بھی رہا ہوں، جس گارڈن میں جو میری پوسٹنگ تھی ایز ایس ڈی آئی، اس سے پہلے میں ایس ایچ او نارتھ ناظم آباد تھا۔ سینٹرل میں بھی کرائم فگر کافی ہائی تھا، لیکن کراچی پولیس کی جو ہے یہ ایفرٹس ہیں اور یہ کوشش ہے اور یہ ایک ارادہ ہے کہ جی کراچی کو جو ہے وہ کرائم فری زون بنایا جائے۔ اس میں جو تھوڑی بہت ایشوز ہیں، پرابلمز ہیں، ایک تو شارٹیج آف مین پاور، کہ اگر آپ ایک فگر یا ایک ایوریج نکالیں تو جس حساب سے کراچی کی پاپولیشن ہے اس حساب سے پولیس فورس نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک یہ ایشو ہے کہ شارٹیج آف مین پاور۔ ظاہر سی بات ہے، جب ایک پولیس اسٹیشن میں اگر پاپولیشن زیادہ ہے اور اس حساب سے جو تھانے کی اسٹرینتھ ہے وہ کم ہے، تو وہ کرائم کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی کراچی پولیس کی یہ ایک ایفرٹس ہیں جو میکسیمم ہم اس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں کہ جی کرائم کو کنٹرول کیا جائے۔ اچھا، اسٹریٹ کرائمز کی جو ایک بڑی وجہ سامنے آتی ہے، اس میں ایک مین آپ کا ریزن ہوتا ہے بے روزگاری، ان امپلائمنٹ۔ ٹھیک ہے، اور جو اس وقت بڑھتی ہوئی مہنگائی۔ اچھا، اسٹریٹ کرمنلز جو ہیں ان کے لیے بڑا ایزی ہوتا ہے، اب وہ لوگوں کا ایک کانسیپٹ بن گیا ہے جی ایزی منی، شارٹ کٹ۔ کہتے ہیں جی میں نوکری کروں گا، مجھے مہینے کے بعد 50,000 روپے یا 30,000 روپے سیلری ملے گی، اور میں نے چلتے چلتے 2 لوگوں کے موبائل ہاتھ مار لیا، وہ 2 دن میں جو ہے اس نے 2 گھنٹے میں اپنا کام پورا کر لیا۔ بالکل ٹھیک۔ ایک لوگوں کا اسپیشلی جتنے بھی اس وقت ینگسٹرز کرمنلز آپ دیکھیں گے، سارے وہ ینگ ایج کے ہیں، موسٹلی اس میں فارنرز ہیں۔ جو میرا ایکسپیرینس رہا اس میں افغانیز بہت زیادہ اس میں ہیں۔ ٹھیک ہے، پرٹیکولر جس ایریے میں میری پوسٹنگ رہی ہے وہاں چونکہ پیچھے جو علاقہ لگتا ہے وہ موسٹلی وہاں پہ یہ افغانیز ہیں۔ ٹھیک ہے، اور میں نے ایک یہ ریئلائز کیا کہ جی وہاں تقریباً جتنے بھی ایشوز ہیں کرائم کے حوالے سے اس میں ان لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اچھا، ہم چونکہ تنقید تو کرتے ہیں اور بآسانی کی جا سکتی ہے، لیکن بینگ اے پولیس آفیسر آپ کو اور آپ کی فیملی کو خوف نہیں ہوتا کہ یہ جو پروفیشن ہے خاص طور پہ کراچی میں اور پاکستان جیسے ملک میں، تو ہر وقت انسان نشانے پہ ہی ہوتا ہے؟ ڈیفینیٹلی یہ چیز تو ہے، لیکن دیکھیں ہماری، میں ایز اے بینگ اے پولیس آفیسر، ہماری کسی سے کوئی ذاتیات نہیں۔ کوئی کرمنل جس کو میں نے اریسٹ کیا یا کسی کے ساتھ انکاؤنٹر ہوا اور وہ مارا گیا،
تو اس میں میں یا کسی بھی پولیس آفیسر کی کوئی ذاتیات نہیں ہے. ہم تو جسٹ آئی ایم پرفارمنگ مائی ڈیوٹی. جس چیز کے لیے مجھے سرکار نے اپوائنٹ کیا, جس چیز کی وہ مجھے سیلری دے رہی ہے کہ جی لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے, ان کی جان اور مال کی حفاظت کرنی ہے. اب اس میں جو بہت سارے کرمنلز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی شاید ہمارا کوئی پرسنل ان کے ساتھ ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. اور اس میں بہت سارے پولیس افسران ہمارے شہید بھی ہوئے ہیں جن کو بڑی بے دردی سے مار دیا گیا, شہید کر دیا گیا. تو ڈیفینیٹلی یہ ایک اسپیکٹ تو ہے, لیکن اب اس ڈر کی وجہ سے میں نہیں سمجھتا کہ جی ہم اس چیز سے پیچھے ہٹیں یا اس جاب کو چھوڑ دیں, یہ پاسبل نہیں. اچھا, ہم نے دیکھا کہ ہمارے لوگوں میں ایک جذبہ ہوتا ہے آرمی کو جوائن کرنے کا. جب گریڈ 12 یا کالج سے نکلتے ہیں یا میٹرک کے بعد بہت سے لوگوں کا ہوتا ہے میں نے آرمی میں جانا ہے, میرے ملنے والے میرے رشتہ دار ہیں. تو ایسا رجحان پولیس میں آنے کا لوگوں کا پایا جاتا ہے جنریشن کا؟ اب جو ہے تقریباً 2002 سے جو ہے آنورڈ میں نے دیکھا کہ بہت زیادہ پڑھا لکھا طبقہ جو ہے وہ پولیس میں آ رہا ہے, کیونکہ جو ہمارا ریکروٹمنٹ سسٹم تھا وہ چینج ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب تھرڈ پارٹی جو ہے وہ ریکروٹ کرتی ہے, NTS کے تھرو ایگزامز ہوتے ہیں, جیسا کہ انٹرنیشنلی میں نے دیکھا ہے. میں جب UN میں سرو کر رہا تھا تو میں ایز اے چیف آف ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن رہا, تو وہ جو وہاں اڈاپٹ کیا تھا انہوں نے سسٹم, اب وہ پاکستان میں اڈاپٹ ہوا ہے. اچھا اچھا. تو اس میں ایک تو سفارش والا چکر ختم, رشوت دے کر پیسے دے کے اپوائنٹمنٹ ہونے والا چکر ختم. تو اس میں ڈیزرونگ لڑکے آ رہے ہیں, پڑھے لکھے لڑکے آ رہے ہیں, اس سے ماحول کافی بہتر ہو رہا ہے. یعنی یہ واقعتاً اس بات پہ بلیو کیا جا سکتا ہے کہ سفارش کا چکر ختم اور رشوت کا چکر ختم؟ میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 95%. یعنی خاصی حد تک جو ہے وہ قابو پا لیا گیا ہے. دوسرا, پولیس دیکھیں ایک ایسا ادارہ ہے کہ اگر آپ اس میں اچھی نیت سے سرو کر رہے ہیں تو یقین کریں کہ اس میں دعائیں ہی دعائیں, کیونکہ آپ جو ہے وہ یعنی اچھی نیت سے سرو کر رہے ہیں اور اللہ کو حاضر ناظر جان کے. اگر لوگوں کے ساتھ جو ہے آپ کا ایک انٹریکشن اچھا ہے, آپ لوگوں کی تکلیف میں, ان کے دکھ میں, ان کی پریشانی میں, ان کے جو مسائل ہیں اس کو ریزولو کر رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں. مجھے بتائیں, آپ چونکہ شوٹنگ گیم کے یا شوٹنگ سپورٹس کے انسٹرکٹر بھی ہیں, تو کہتے ہیں نا کہ چھری بھی اگر ہاتھ میں ہے یا کسی بھی چیز کا استعمال اچھا بھی ہے برا بھی ہے, تو وہ لوگ جو شوٹنگ سیکھنا چاہتے ہیں, چاہے وہ پولیس میں ہیں, پولیس سے باہر ہیں, ان کی آپ جو ہے وہ ذہن سازی کیسے کرتے ہیں؟ کہ ہمارے یہاں سب سے پہلے تو ایک ایشو سب سے بڑا جو بنا جاتا ہے کہ شوٹنگ رینجز کی کمی ہے. کراچی میں اس وقت تقریباً 4 سے 5 شوٹنگ رینجز ہیں, بٹ موسٹلی وہ اداروں کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. نیوی کی شوٹنگ رینج ہے, آرمی کی ہے, کوسٹ اپنا رینجرز کی ہے. تو اس چیز کو, اس گیم کو پروموٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمارے پاس پرائیویٹ شوٹنگ رینجز ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. پھر لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے, ان کو اس چیز بتانا ہے کہ جی ہتھیار جو ہے وہ آپ سیلف ڈیفینس کے لیے, سپورٹس کے لیے اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. لازمی نہیں ہے کہ جس کے پاس ہتھیار ہے وہ دہشت گردی ہوگا. جی. تو صرف یہ ہے کہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا اور اداروں کو بھی میں سمجھتی ہوں بات بتانا ہے کہ جی اس چیز کو اگر ہم پازیٹیو وے میں یوز کرتے ہیں تو یہ ایک اچھا سائن ہے. یعنی وہی بات ہے کہ ہم اس کی اچھائی کو, برائی کو سمجھیں اور اسی طرح سے چیز کو استعمال کریں. پروفیشن یا کوئی بھی آلہ یا کوئی بھی چیز بری نہیں ہے, اس کا استعمال اچھا یا برا ہو سکتا ہے. کیا بات ہے. جاتے جاتے کیا پیغام دیں گے اس جشن آزادی پہ؟ آپ کینیڈا موجود ہیں, آپ پاکستان پہنچیں گے, جشن آزادی سیلیبریٹ کریں گے, کیا پیغام ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے یہ آنر دیا کہ اس پلیٹ فارم پہ آ کے اپنی بات کر سکوں اور پاکستان تک یہ میرا میسج پہنچے کہ آپ کی جو ایک پہچان ہے وہ آپ کے ملک سے. میں چونکہ بہت انٹرنیشنل میں نے ٹریولز کی اور ایونٹ سے, تو وہاں جب ہمیں اپنا فلیگ لگا ہوا ہوتا ہے شولڈر پہ, تو وہ ایک ہمارے لیے بہت بڑا آنر ہے. اور پاکستان ہے تو ہمیں بالکل, تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم و دائم رکھے. آمین. ٹھیک ہے. اور ہم انڈیویجولی ہر بندہ یہ سوچے کہ جی میں اس ملک کے لیے کیا کر سکتا ہوں. لوگوں کی سوچے اس ملک نے مجھے کیا دیا, نہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ جی میں نے اس ملک کو کیا دیا. بالکل ٹھیک. سوچ ہماری یہ ہونی چاہیے. جب ہماری یہ سوچ ہوگی تو انشاءاللہ پاکستان بھی ترقی کرے گا اور ہم بھی خوشحال ہوں گے. بہت خوب. اور آپ ہی کی بات پہ آج کے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. ناظرین, جیسے انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میں نے اپنے ملک کو کیا دیا, نہ صرف اس پہ توجہ نہیں کرنی کہ میرے ملک نے مجھے کیا دیا. لازماً میری اور آپ کی پہچان اپنے وطن سے ہے. جس طرح میں اکثر کہتا ہوں کہ پاکستان از اور فاؤنڈیشن, کینیڈا امریکہ از اور اسکائی اسکریپر. جس ملک سے پڑھ لکھ کے ہم یہاں پہ آئے, اسی ملک نے ہمیں پڑھا لکھا کے جب یہاں بھیجا
تو دوسری قوموں کے لوگوں کے ساتھ کمپیٹ کرنے کے لیے ہمیں تیار کیا. اور آج وہ لوگ میری طرح, مجھے 22-23 سال ہو گئے اور بہت سارے ہمارے دیکھنے والے ناظرین 5, 10, 15, 20, 40, 50, 60 سالوں سے پاکستان سے باہر ہیں, اور کس کس طرح کی آپ نے اپنی ایمپائر کھڑی کی ہیں, کس کس طرح سے آپ نے اپنا لوہا منوایا ہے. یہ سب کیوں ممکن ہوا؟ کہ ہمارے ملک نے ہمیں وہ فاؤنڈیشن دی, وہ نام دیا, وہ پہچان دی, وہ ماں باپ دیے, وہ رشتہ دار دیے, کہ جن کی بنا پہ اللہ کے فضل سے آج ہم یہاں تک پہنچے. تو ناظرین, اپنے روٹس کے ساتھ جڑے رہیے. وہ لوگ خاص طور پہ اس بات پہ غور کریں اس 14 اگست پہ کہ جو یہ کہتے ہیں کہ مجھے پاکستان سے کوئی تعلق نہیں, مجھے 20 سال ہو گئے, مجھے 25 سال ہو گئے, میں تو کبھی مڑ کے وہاں گیا ہی نہیں. ایسی بھی کیا بے رخی کہ اپنے ملک سے آپ نے رشتے کو اتنا کمزور کر دیا ہے. اس پہ ضرور غور کیجیے گا ناظرین. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.